खुदावंद यसु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके ख़ानदानों को, आपको और आपकी तमाम तर जितनी भी परेशानियां हैं खुदावंद दूर करे, ताकि आप पाक कलाम को सीख कर उसमें अपनी ज़िंदगियां मजबूत करें और आपकी ज़िंदगियां बदल सकें और आपकी ज़िंदगियां सुकून में आ सकें और नजात पा सके। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आज का शुक्र करते हैं खुदा का कि उसने ये कीमती मौका बख्शा कि आपके सामने फिर हाज़िर हुआ। तो मेरे अज़ीज़ों, जो लोग सुनते हैं वो इसको अपने और अज़ीज़ों रिश्तेदारों में शेयर किया करें, लाइक किया करें और जितने भी मेरे अज़ीज़ों इसको सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोगों तक ये पहुँचे कलाम। आप भी मेरे साथ उसी तरह ही शरीक हों ताकि दुनिया के कोने कोने तक कलाम फैलाने का एक वसीला बन सके। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि खुदा का बेटा गरीबों, महताजों, यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं और उनकी खबर गिरी करने और खुशी की खबर देने दुनिया में आया। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यसु मसीह का जो आने का प्लान था वो अपना नहीं था उसका, या दुनिया में वो आना जब चाहता था तो वो खुद नहीं आना चाहता था, खुद नहीं आया, बल्कि खुदा बाप की जो मेहरबानी से अपने बेटे को उसने भेजा और उसका बेटा ही है जो गरीबों की, महताजों की और यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं की खबर गिरी करे, उनकी खबर गिरी कर सके, उनको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो उन्हें मुहैया कर सके और उनको उसके साथ ये भी बता सके कि खुशी की खबर दे सके और मिले, ताकि उनकी अच्छी ज़िंदगी खुदावंद में कायम हो सके। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में यशाया 61 बाब और उसकी पहली आयत से लेके 4 आयत तक। खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदा के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि ये जो पेशन गोई थी मसीह यस्सु के पैदा होने से पहले 700 साल पुरानी ये पेशन गोई थी, जो कि खुदा बाप ने अपने बेटे के वसीला से पूरी करनी थी। आज कोई और दावा नहीं कर सकता कि हमारे नबी ने या पैगंबर ने आके ये हमें तालीम दी है कि गरीबों, यतीमों, बेवाओं के लिए इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये सारी बातें पहले से ही हम देखते हैं कि कलाम में लिखी हुई हैं। कलाम में खुदा ने पहले से ही इस बात को सीखना है ताकि हम उसमें कायम हो सके। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जब यहाँ पे यीशु मसीह खड़े हो के कहता है हैकल में, क्योंकि ये पेशन गोई को बोलने के लिए जब हम देखते हैं कि लूका 4 बाब और उसकी 16 और 21 आयत में क्या लिखा है, और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ और यशाया नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मुकालमा निकाला जहां ये लिखा था कि खुदा की रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई दूं और अंधों को बनाई की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे हम इस बात को सीखते हैं कि आगे पूरा बाप है, लिखा हुआ है। तो यशाया नबी की जो पेशन गोई थी वो खुदावंद यस्सु मसीह में, खुदा के बेटे में पूरी हुई। खुदा का बेटा आया ही इसीलिए था ताकि वो उन लोगों को, फिसे हुओं को रिहाई दे सके
ان کو کچلے ہوئوں کو آزاد کروا سکے، اور اندھوں کو بنائی دے سکے، مردوں کو زندہ کر سکے، اور اس کی جتنے بھی میرے عزیزو خداوند نے 3.5 سال رہ کے جو کام کیے ہیں وہ سارے کے سارے اسی لیے تھے تاکہ لوگ جان سکے، لوگ پہچان سکے، لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ تو باتیں پوری نہیں ہوئی، کیونکہ میرے عزیزو جو پیشن گوئیاں یسوع کے بارے میں تھی، یشوع مشیح کے بارے میں تھی، وہ پوری ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو وہ جب بولنے کے لیے وہاں پہ کھڑا ہوا ناصرت کے بعد خانہ میں، اس نے واقفیت کرائی، اس نے اپنی واقفیت کرائی کہ میں ہی وہ خدا کا بیٹا ہوں، اور میں ہی ہوں جس نے کہتا ہے کہ اس کا خادم، یعنی میں خادم، کہ یہی وہ اس نے کہا کہ خدا کی روح مجھ پر ہے۔ یہ اس وقت تک اس نے نہیں میرے عزیزو یہ بات کہی جب تک اس نے بپتسمہ نہیں لیا۔ بپتسمہ لیا اور اس کے بعد جب وہ پاک روح اس پر نازل ہوا تو کہتا ہے خدا کی روح مجھ پر ہے۔ تو میرے عزیزو اسی طرح اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم پرانے عہد نامے میں کچھ اور حوالہ جات دیکھیں گے تاکہ خداوند نے جہاں جہاں بھی غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، اور میرے عزیزو جو یتیم ہیں ان کے لیے جو ان کو بتایا گیا کہ ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کی خبر گیری کی جائے، انصاف کیا جائے، تو میرے عزیزو جب یہ انصاف ختم ہو چکا تھا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ انصاف کروا سکے، انصاف کر سکے۔ استثنا 15 باب اور اس کی ہم 11ویں آیت کو دیکھیں گے۔ اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے، اس لیے میں تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھلی رکھنا۔ میرے عزیزو حکم تھا، بتایا گیا تھا بائبل میں پہلے سے ہی۔ استثنا میں جب ہم تورا پڑھتے ہیں تو رائت جو ہے وہ 5 کتابوں پہ مشتمل ہے، پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثنا۔ یہ 5 کتابیں جو ہیں اسے ہم تورا کہتے ہیں، جسے تورات بھی لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ موسیٰ کے معرفت جو ہمیں ملی گئی کتاب، ہمیں بتایا گیا 10 احکام میں، اور جتنی شریعت تھی یہ شریعت کی کتاب ہے، اور شریعت کی کتاب میں ہی یہ ساری باتیں بتائی گئی تھی کہ تو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کو کیا کرنا؟ کھلی رکھنا۔ اپنی مٹھی کو بند نہ کرنا بلکہ کھول کے رکھنا، تاکہ وہ لوگ برکت پا سکیں اور وہ ان سے سیر ہو سکیں، ان کی جتنی ضرورتیں ہیں۔ کیونکہ ملک میں جو کنگال ہیں سدا پائے جائیں گے۔ کیوں سدا پائے جائیں گے؟ اسی لیے پائے جائیں گے کہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہی ان کنگالوں کا ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنی تھی، ان کنگالوں کے۔ کیونکہ میرے عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی اپنی زندگی جب گزاری تو وہاں پہ ایک عورت اپنا عطر لا کے اس کے قدموں میں آنسوؤں سے اس کے پاؤں دھوئے، آنسوؤں سے پاؤں دھوئے، بالوں سے صاف کیے اور اس پہ عطر لگایا۔ اور میرے عزیزو وہاں پہ جو پیسے کے پجاری تھے، جو پیسے کے لالچ میں تھے، جو ہر وقت پیسے کے لالچ میں رہتے تھے، دنیاوی باتوں کی سوچ میں رہتے تھے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ بک کے غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو خداوند یشوع مشیح نے کہا کہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، لیکن میرے کفن کو اس نے یہ سارا کا سارا لگایا کیونکہ میں نے چلے جانا ہے، واپس چلے، کیونکہ اس کو یسوع مسیح کو اپنے آنے کا بھی پتا تھا، یسوع مسیح کو اپنی زندگی بسر کرنے کا پتا تھا۔ یسوع مسیح کوئی حادثاتی طور پہ نہیں آیا بلکہ ایک خدا کے پلان کے مطابق آیا۔ خدا نے اسے بھیجا تاکہ انسانی زندگی جو ہے، انسان جو ہے وہ رہائی پا سکے، انسان جو ہے برکت پا سکے۔ اسی طرح پوری دنیا میں میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کنگال بھی ملتے ہیں، آپ کو غریب بھی ملتے ہیں، محتاج بھی ملتے ہیں، یتیم، بیوہ، اور میرے عزیز سارے کے سارے آپ کو جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں وہ آپ کو سارے کے سارے ملتے ہیں۔ تو میرے عزیزو ان سب کے لیے
खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा आया, खुदा के बेटे ने ये सारी उनको खबर भी दी, उनकी खबरगिरी भी आज कर रहा है और उनको खुशी की खबर भी देता है कि तुम नजात पा सकते हो, तुम बनाई पा सकते हो, तुम्हारा अंधापन खत्म हो सकता है, चाहे वो रूहानी हो चाहे जिस्मानी हो। तो मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग अभी भी इस बात को समझना पसंद नहीं करते। इसी तरह मेरे अजीजों कहता है, अपनी मुट्ठी को तू खुली रखना। ये पैगाम था, उन्हें खुदा ने अपने बेटे को भेजा, भेजकर उसकी मार्फत गुनाह की माफी का पैगाम भी दिया कि अपने गुनाहों से क्या करो, माफी करो। तो मेरे अजीजों, इसी तरह मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, मगर उसने बपतिस्मा लिया, उसने भी बपतिस्मा लिया ताकि हमें एक दिखा सके, पैटर्न दिखा सके, ताकि हम अपनी जिंदगियों को बदल सके। इसी तरह हम देखेंगे ज़बूर 82 और उसकी 3 और 4 आयत को, गरीब और यतीम का इंसाफ करो, गमजदा और मुफलस के साथ इंसाफ से पेश आओ, गरीब और महताज को बचाओ, शरीरों के हाथ से उनको छुड़ाओ। मेरे अजीजों, हमें यहाँ पे हुक्म दिया गया है, वही हुक्म जो खुदा बाप ने अपने बेटे को दिया। और बेटे की मार्फत हमें आगे हुक्म मिलता है कि हम क्या करें, कि कहता है कि गरीबों और यतीमों का क्या करो, इंसाफ करो, और इंसाफ किया जाए। और कहता है गमज़दा और मुफलस के साथ क्या करें, इंसाफ से पेश आए। और मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि जब किसी ने कोई जुर्म किया होता है तो वो जब उसको पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं तो उनके ऊपर ऐसा तशद्दुद या ऐसी उनके साथ बदतमीजी की जाती है कि वो उनको यही समझा जाता है कि दुनिया का जो बुरे से बुरा बंदा यही है, बस इसको आज बेशक इसकी कटाई करके इसको बेशक लंबा मारो जितना भी होता है। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पे खुदा के पाक कलाम में लिखा है, गदा और मुफलस के साथ क्या करो, इंसाफ से पेश आओ, और गरीबों और महताजों को बचाओ। यानी इंसानियत को आज आपने बचाना है, और आपको ये हुक्म दिया है, हमें आज ये हुक्म है। हम तो रात में ये हुक्म पढ़ते हैं, ज़बूर में ये पढ़ रहे हैं। तो मेरे अजीजों, ये सारा का सारा खुदा का प्लान था कि वो अपने बेटे को भेजे, ताकि वो बेटे की मार्फत आज हमें ये कहा गया है कि आप गरीबों को, मुफलस को और यतीमों का क्या कर सके, इंसाफ कर सके, और गरीबों महताजों के लिए शरीरों को उनके हाथ से छुड़ा सके। मेरे अजीजों, उन लोगों को, गरीबों को, महताजों को शरीरों के हाथ से छुड़ा सके, क्योंकि शरीर हमेशा मेरे अजीजों उन पर तशद्दुद करते हैं, उन लोगों पे। अगर किसी से कोई पैसे कोई दे देता है किसी को, उससे पैसे लेने के लिए मेरे अजीजों तशद्दुद किया जाता है, या अपनी चीज़ें किसी को देते हैं, लोग बेचते हैं, तो उनके ऊपर वो टाइम पे उनको पैसे ना दे तो उन पर भी तशद्दुद किया जाता है। और मेरे अजीजों, ऐसा भी सुना है, ऐसा भी देखा है कि पे लोग काम करते हैं तो वहाँ पे जो पैसे नहीं दे सकते तो वो उनके साथ ज्यादतियाँ बहुत करते हैं, कई कई सालों से उनको कैद में रखते हैं, और उनकी आगे उनकी यही कोशिश होती है कि जो इनके बच्चे हैं उनके साथ भी हम बुरा फेल करें। और इसी तरह मेरे अजीजों, आज हम इस बात को सीखते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि वो हमारे इन सारे कामों कर सके। लेकिन आज खुदा का बेटा हमें कहता है कि आप ये काम करें। हम जो उसके ऊपर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, हमें आज ये काम सौंपा गया है कि हम उनके लिए शरीरों के हाथ से उनको क्या कर सके, छुड़ा सके। आज जो भट्ठों से लोगों को छुड़ा रहे हैं, जो किसी कर्जे वालों से लोगों को छुड़ा रहे हैं, वो खुदा की इस बात को पूरा कर रहे हैं, और खुदा उनको बहुत बरकत देगा, अप्रिशिएट करता है ऐसे लोगों को। तो मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को सीखना है कि शरीरों के हाथ से उन लोगों को, गरीबों को, महताजों को, जो गमज़दा है, उनको छुड़ाने की ज़रूरत है। तो मेरे अजीजों, ये कहता है कि उनके लिए हमारी जिम्मेदारी है। आज हमें ये बताया गया है कि हम ये काम करें। खुदावंद यीशु मसीह कहता है, गरीबों, यतीमों, गमज़दा और मुफलस के हकूक़ जो हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ जो हैं वो पूरे हो सके। तो मेरे अजीजों,
اسی طرح آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ خدا کا بیٹا کہتا ہے پھنسے ہوئے لوگوں کو، جو محتاج ہیں، جو محتاج ہیں اور لوگوں کی مدد کے منتظر ہیں، تو میرے عزیزو آج ہم سب نے ان کی امید بننا ہے۔ وہ ان کی امید کے لیے ہمیں آج ضروری ہے آگے قدم بڑھانا ہے، تو غریبوں اور محتاجوں کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو غیر قومیں جب جنگ ہوتی تھی، بنی اسرائیل کو بھی میرے عزیزو وہ غریب، محتاج اور حقیر جانتے تھے۔ میں جب میرے عزیزو ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ جب جنگیں وہ غیر قوموں سے لڑتے تھے، انہیں اسیر کر کے لے جاتے تھے، تو انہیں وہاں پہ غریب، محتاج اور بے قدر انہیں کیا جاتا تھا، ان کو حقیر جانا جاتا تھا۔ اسی طرح میرے عزیزو یرمیہ 40 باب اور اس کی 7 اور 8 آیت میں، اور 52 باب اور 15 آیت میں ہے، لیکن میرے عزیز کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم اس بات کو سیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ موسیٰ کی شریعت واضح کہتی ہے، واضح طور پہ تورا کہتی ہے، واضح طور پہ شریعت میں بتایا گیا ہے کہ خدا کے لوگوں کا فرض ہے کہ غریبوں، محتاجوں کے لیے وہ ضرورت ان کی پوری کرے، ان کی ضرورت پوری کرے۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے استثناء میں کہ تیرے پاس جو ہے سدا یہ لوگ رہیں گے، تو اپنی مٹھی کو کبھی بند نہ کرنا، بلکہ ان کے لیے مٹھی کھلی رکھنا۔ تو اسی طرح میرے عزیزو ان کی خوراک ان کو مہیا کرنا، ان کی محتاجی کے لیے جو ان کی ضرورت ہے وہ ان کو مہیا کرنا۔ اسی طرح میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے، آج ہمیں اس بات میں بڑھنا ہے۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں اپنے قدم کو بڑھانا ہے تاکہ ہم غریبوں، محتاجوں اور بیواؤں، یتیموں کے لیے مدد کر سکے۔ تو کوئی یہ نہ دعویٰ کرے کہ شاید یہ ہمارے نبی نے کہا ہے، یہ ہمارے پیغمبر نے کہا ہے، یا کوئی اور مذاہب کہے کہ جی ہمارے جو ہے ان میں کہا گیا ہے، یا انہوں نے کہا تھا، یا ان کے ساتھ ریلیٹڈ کیا جاتا ہے ان باتوں کو۔ کیونکہ ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ یسایہ نبی 700 سال پہلے کا تھا آیا ہوا، اس وقت یسوع مسیح کے بارے میں یہ پیشن گوئی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ خدا کی روح مجھ پر ہے، وہ ایک خادم بن کے آیا، یعنی اس نے خدمت کی۔ اسی طرح میرے عزیز ہم پہلا سیموئل 2 باب اس کی 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ خدا مسکین کر دیتا اور دولت مند بناتا ہے، وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے، وہ غریب کو خاک سے اٹھاتا اور کنگال کو گورے سے نکال کھڑا کرتا ہے۔ میرے عزیزو یہاں پہ خدا کے پاک کلام میں ہم یہ دیکھتے ہیں بات کہ حنا نے جب اپنے بیٹے کو دیا، اپنے بیٹے کو اس نے جب سیموئل کو وہاں پہ ہیکل میں دینے کے لیے ایلی کاہن کے پاس، تو وہاں پہ میرے عزیزو وہ یہ گیت گاتی ہے، کیونکہ یہ گیت جو ہے اس کی دعا تھی، یہ دعا تھی، مگر دعا ہی جو تھی وہ ایک گیت کی صورت میں اس نے وہاں پہ سنایا اور کہا، اور وہاں پہ یہ کہتی ہے کہ خدا مسکین کر دیتا ہے، یعنی پہلے مسکین بھی وہ کر سکتا ہے، کنگال بھی کر سکتا ہے، سب کچھ وہ کر سکتا ہے، امیر بھی، پھر یہ کہتا ہے دولت مند بھی بنا سکتا ہے، یہاں پہ لکھا ہے دولت مند بناتا ہے، وہی پست کرتا ہے، وہی سرفراز کرتا ہے۔ ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ وہی جو ہے سرفرازی بھی آپ کو بخشے گا، وہی آپ کو کنگال بھی کر سکتا ہے، وہی آپ کو محتاج بھی کر سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، یہ سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں پہ ہم حنا کی اس دعا میں ہم دیکھتے ہیں، کہتا ہے وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے، یعنی گورے میں سے دبا ہوئے، پھسے ہوئے لوگوں کو وہ کھڑا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہاں پہ اسی طرح کا ہی جو گیت ہے، جیسے حنا نے اپنی دعا کی اور گیت گنا گیا، تو اسی طرح مقدسہ مریم نے بھی میرے عزیزو جو دعا کی اپنی، اسی دعا میں ہی اس کو وہ گیت کہا جاتا ہے۔ اور وہ لوکا 1 باب اس کی 46 اور 55 آیت میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہاں پہ بھی میرے عزیزو وہ حنا کی طرح دعا کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی حالت بدل دیتا ہے،
جو لوگ خدا کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں، جو خدا کے تابع ہوتے جاتے ہیں، ان کی حالت بدل دیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیتے ہیں، جیسے مقدسہ مریم پاکیزہ تھی تو خداوند یسوع مسیح اس میں سے پیدا ہوا۔ آج میرے عزیزو، حنا بھی اپنے دل کو اس نے انڈیل دیا، اور جیسا حنا اور اس کی دعا سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دل اس کا جو دل تھا خداوند میں مگن تھا۔ تو آج کیا آپ لوگوں کا بھی دل خدا میں مگن ہے؟ کیا آپ خدا میں مگن ہوتے ہیں، یا صرف اپنے ہی مسائل میں یا اپنے ہی دنیا داری میں آپ مگن رہتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، ضروری ہے آپ کو دنیا سے وقت نکال کے خدا میں مگن ہونے کی ضرورت ہے۔ جب دعا ایسی کریں جیسے حنا کر رہی تھی، یہاں پہ جیسے حنا نے دعا کی تو اس کا جو دھیان تھا، اس کا جو دل جو تھا وہ خدا میں مگن ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، اس نے یہاں پہ الفاظ کہے ہیں کہ وہ مسکین کر دیتا ہے، دولت مند بنا دیتا ہے، پست یعنی وہی پست کرتا ہے وہی سرفراز کرتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، اس بات کو جانیں، یہ کلام کی حقیقت ہے، یہ کلام کی سچائیاں ہیں جو آپ کے لیے ہیں۔ جو آپ اس کو اپنے دل میں رکھیں گے، ذہن میں رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ حنا نے جب کہا تو کہتا ہے حنا اپنا بیٹا خدا کو جب دے رہی تھی تو شکر گزاری کرتی ہے، اپنا دل انڈیل دیتی ہے۔ کیا آپ نے خدا کو دیتے ہوئے اپنے دل کو انڈیلتے ہیں؟ اپنے دل کو خدا کے سامنے انڈیل دیتے ہیں، یا صرف فارمیلٹی پوری کرتے ہیں؟ دعا کی بھی فارمیلٹی پوری کرتے ہیں تو فارمیلٹی سے کام نہیں چلے گا میرے عزیزو۔ خدا وہاں پہ حقیقت پسند لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ صرف ہم دکھاوے کے لیے سب کچھ کریں، نہیں، دکھاوے کا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ میرے عزیزو آپ دنیا کو دکھا لیں گے مگر خدا کو کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ آج ضروری ہے اس بات کو سیکھنا کہ حنا کا اور مریم کا گیت تھا، یعنی وہ گیت گنا گیا ہے جو اس کی دعا تھی۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، ہمیں اس میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے کردار اور اعمال کو ظاہر کرتا ہے، یہاں پہ حنا کے اور مریم کے کردار کو ظاہر کرتا ہے، جو مریم کے کردار کو اور حنا کے کردار کو ظاہر کرتا ہے، اور ان کا گیت ہے، اور دونوں ایک ہی بات کرتی نظر آتی ہے یہاں پہ کہ خدا غریبوں پر اپنی نظر کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہمیں آج دیکھنا ہے کہ آج ہم بھی غریبوں کے بارے میں کوئی سوچتے ہیں، یا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غیر قومیں جو ہیں وہ اس کا بینیفٹ لے جائیں، یا وہ کہیں کہ جی ہمارے جو مذاہب میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، یہ آپ کے خداوند یشوع مسیح جو تھا، خدا کا بیٹا جو تھا، وہ آیا اسی لیے تھا کہ برکت مل سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آموس کی کتاب میں جب آموس نبی وہاں پہ میرے عزیزو کہتا ہے، اسرائیلی قوم کو یاد دلاتا ہے کہ وہ غریبوں پر برا سلوک کرتے ہیں اور ان کا انصاف نہیں کرتے بلکہ ان کی حق تلفی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، وہ یہاں پہ ان کو یاد دلاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آموس 5 باب اس کی 11 اور 13 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، پس چونکہ تم مسکینوں کو پامال کرتے اور ظلم کر کے ان سے گیوں چھین لیتے ہو، اس لیے جو تراشے ہوئے پتھروں کے مکان تم نے بنائے ان میں نہ بسو گے، اور جو نفیس طاقتان تم نے لگائے ان کی میں نہ پیو گے، کیونکہ میں تمہاری بے شمار خطاؤں اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں سے آگاہ ہوں۔ تم صادقوں کو ستاتے اور رشوت لیتے ہو اور پھاٹکوں میں مسکینوں کی حق تلفی کرتے ہو۔ خاموش ہوں گے کیونکہ وہ برا وقت ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پہ اس بات کو ہم سیکھتے ہیں، کہتا ہے کہ تم مسکینوں کو پامال کرتے ہو، ان پہ ظلم کرتے ہو، ان کی جو گندم وہ بیج اپنی گندم کو اگاتے ہیں، وہ گندم بھی آپ ان سے چھین لیتے ہو۔ جو مکان کہتا ہے کہ تم ان کے اوپر برا سلوک کرتے ہو، وہ ان کی جو گندم ہے وہ چھین لیتے ہو۔ پھر آگے خدا ان کو بتاتا ہے کہ تم نے جو ناجائز نفع
یعنی ناجائز نفع جو ہے لوگ کماتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز اگر اس کے اوپر 5 روپے وہ لے سکتا ہے تو لے، لیکن لوگ 50 روپے ایک ایک چیز کے اوپر لے رہے ہیں. تو میرے عزیزو، یہاں پہ ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ جو کاروباری لوگ ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، وہ کئی بار اتنا منافع لے لیتے ہیں کہ میرے عزیزو 1% کی بجائے وہ 100% لیتے ہیں میرے عزیزو. اسی طرح یہاں پہ وہ کہتا ہے ان کو جو لوگ زیادہ منافع کما رہے ہیں، جو زیادہ منافع لیتے ہیں، ان کو میرے جو یہاں پہ کہتا ہے کہ تم ان کی گندم بھی چھین لیتے ہو، لیکن کہتا ہے چھینتے ہو اس لیے کہ جو تراشے ہوئے پتھروں کے مکان بنائے، یعنی بہت بہت بڑی عمارتیں ہم کھڑی کر لیتے ہیں نا، بہت بڑی بلڈنگیں، بہت بڑے پلازے، بہت بڑا سب کچھ، ہم بہت بڑے بڑی چیزیں بناتے ہیں، لیکن کہتا ہے کہ جو مکان تم بنائے ان میں نہ بسو گے. یعنی کہتا ہے کہ جو مکان تم نے بنائے اس میں نہ بسو گے. اپنے تاکستان کہ یعنی جو آپ اپنی جو کھیتوں میں چیزیں بیچتے ہیں یا لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے تاکستان بھی میں جو میں نکلتی ہے وہ نہ پی سکو گے. تم صادقوں کو ستاتے ہو اور رشوت لیتے ہو. عزیزو، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو صحیح لوگ ہوتے ہیں، جو صحیح کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو لوگ ستاتے ہیں، صادقوں کو ستاتے ہیں. ان کے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اس کے کام کوئی بھی نہیں ہوتے جب تک وہ کہتے جی آپ الٹا کام نہیں کرو گے یا رشوت نہیں دو گے آپ کا کام نہیں ہوتا. تو میرے عزیزو، آج لوگ رشوت لے کے کام کرنے کا پسند کرتے ہیں. نوکریاں جو ہیں وہ رشوت پہ ملتی ہیں، کاروبار جو ہیں وہ رشوت پہ ملتے ہیں. اگر آپ نے کوئی ٹھیکہ کسی سے لینا ہے اس کے بھی پرسنٹ دینے پڑتے ہیں. تو میرے عزیزو، یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ تم ستاتے ہو، رشوت لیتے ہو، مسکینوں کا انصاف نہیں کرتے. خدا نے کہتا ہے کہ سریا اور جبار ستاروں کے جرمٹ بنائے ہیں، اور چونکہ کائنات پر جو حکومت کرتا ہے ان پر اپنا غضب جو ہے نازل کرے گا. یعنی جو کہتا ہے کہ جو ستارے، جو مخلوقات ہے ساری کی ساری خدا نے بنائی ہے، ان پر وہ حکومت کرتا ہے، لیکن آج تمہارے ساتھ تم پر غضب بھی وہ کرے گا ان لوگوں پہ جو کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ جو رشوت لے رہے ہیں، جو منافع کھانے کی کوشش کرتے ہیں، صادقوں سے رشوت لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اور ان کے پھاٹکوں میں مسکینوں کے حق تلفی ہوتی ہے. جو مسکین ہے ان کی بات کو رد کیا جاتا ہے. تو میرے عزیزو، یہاں پہ کہتا ہے کیونکہ ان میں راستی اور انصاف پسندی نہیں ہے. آج لوگوں میں راستی اور انصاف پسندی نظر نہیں آتی، بے ایمانی نظر آتی ہے. تو میرے عزیزو، یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ اسی طرح وہ اسرائیل کے گنہگار لوگوں راست گو سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو ملامت کرتا ہے اور دیانتدار آدمی سے کینہ رکھتے ہیں. جو دیانتدار بندہ ہوتا ہے، جو اچھا بندہ آ جائے، کوئی اچھا حکمران آ جائے، اس کے ساتھ بھی کینہ رکھتے ہیں. اور اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے کہ وہ کیونکہ خود بد دیانتی اور حق تلفی سے دولت مند ہو گئے ہیں. خود جو ہے وہ کس طرح دولت کٹھی کی ہے؟ بد دیانتی سے اور حق تلفی سے دولت مند ہو گئے ہیں، لیکن خدا انہیں اس دولت سے لطف اٹھانے نہیں دے گا. یہ یاد رکھیں کہ وہ دولت تو کٹھی کر لیں گے. آج میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تو ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر لے اور تیری جان بچے نہ، تیری جان محفوظ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں اس زندگی کا. تو آج اس بات کو سیکھنا ہے کہ کہتا ہے ایک ہم گیت گاتے زبور محل چبارے تیرے ہورنا نے مال لینے نے. تو میرے عزیزو، ہم محل کھڑے کرتے جائیں، مکانات بناتے جائیں، یا بہت اچھے مکان بنائیں، سب کچھ بنائیں، اور روٹی آپ کو نصیب نہ ہو، اچھی روٹی خوراک نصیب نہ ہو، اچھی خوراک آپ کو نصیب نہ ہو، تو میرے عزیز اس کا کیا فائدہ کہ آپ اتنے مکان بھی بنا لیں، سب کچھ بنا لیں، تو روٹی جو آپ مرچا نہ کھاندے ہو. وہ لوگ اکثر ایسے کرتے ہیں. لوگ دیکھا میں نے کہ وہ اکثر پیسہ اکٹھا کرتے جاتے لگائی جاتے، مگر اپنی ان کی صحت جو ہے
وہ کچھ سالوں کے بعد وہ خود ہی بیماریوں میں مبتلا ہو کے مر جاتے ہیں، اور ان کے جو محل بنائے ہوتے ہیں وہ کوئی اور اس پہ کوئی اور استعمال کرتا ہے۔ وہ آگے اپنے بچوں کے لیے کوشش تو کرتے ہیں، لیکن خود انہوں نے کیا کیا؟ خود حق تلفی کی، خود بد دیانتی کی، خود رشوت لی، خود انہوں نے ناجائز نفع کھایا، اور کھانے کے بعد محل کھڑے کر دیے۔ مگر اس میں کہتا ہے، یہاں پہ خدا کہتا ہے کہ تم اس سے لطف اندوز نہ ہوگے، کہتا ہے کہ تم بنا لو، سب کچھ کر لو، مگر ان سے تم لطف اندوز نہ ہوگے، ان سے برکت تمہیں نہیں ملے گی، اس میں تم بس نہیں سکتے ان گھروں میں۔ یہاں پہ کہتا ہے کہ تم تراشے ہوئے مکانات بناتے ہو، تاکستان لگاتے ہو، کیونکہ تمہاری خطائیں جو ہیں وہ خدا کے سامنے ہیں۔ اور یسوع مسیح کا جو حکم ہے مسیحیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنا مال آسمان پہ جمع کرو۔ اس میں میرے عزیزو کہتا ہے اپنا سارا مال آسمان پہ جمع کرو، وہاں پہ کیڑا لگتا ہے، نہ زنگ لگتا ہے، نہ چور نقب لگاتا ہے۔ تو میرے عزیزو ہم تو زمین پہ جمع کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ بھی ہے، بائبل میں لکھا ہے یہ زمین برباد ہو جائے گی، یہ زمین ختم ہو جائے گی، نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوئے گی، لیکن میرے عزیزو ہم پھر بھی زمین پر کھینچے جاتے ہیں۔ زمین کی کشش ہی ایسی ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچتی ہے سب کو، تو اس کے نیچے ہی پتال ہے میرے عزیزو، یاد رکھیں۔ ہم دیکھیں گے یہاں پہ میرے عزیزو، آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں حوالے، آموز 5 باب اس کی 21 اور 24 آیت، اور 8 باب اور اس کی 4 اور 12 آیت۔ تو میرے عزیزو یہ حوالے اس لیے بتاتا ہوں کہ کل کو کوئی یہ کہتا ہے کہ کتنے لکھیا ہوا ہے بھائی جی دکھاؤ، تو میرے عزیزو یہاں پہ جو اسی لیے حوالے میں لکھتا ہوں اور ڈسکرپشن میں بھی لگاتا ہوں تاکہ آپ لوگ پڑھ سکیں۔ استثنا 15 باب اس کی 1 اور 10 آیت تک۔ ہر سال کے بعد تو چھٹکارا دیا کرنا، اور چھٹکارا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے پڑوسی کو کچھ قرض دیا ہو تو وہ اسے چھڑا دے، اور اپنے پڑوسی سے یا بھائی سے اس کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ خداوند کے نام سے اس چھٹکارے کا اعلان ہوا ہے۔ پردیسی سے تو اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، پر جو کچھ تیرے بھائی پر آتا ہے اس کی طرف سے دستبردار ہونا، تیرے درمیان کوئی کنگال نہ رہے، کیونکہ خداوند تجھ کو اس ملک میں ضرور برکت بخشے گا جسے خود خداوند تیرے خدا میراث کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، بشترکہ تو خداوند اپنے خدا کی بات مان کر اس سب احکام پر چلنے کی اطاعت رکھ جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں، کیونکہ خداوند تیرا خدا جیسا اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے تجھ کو برکت بخشے گا، اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر تجھ کو ان سے قرض لینا نہ پڑے گا، اور تو بہت سی قوموں پر حکمرانی کرے گا پر وہ تجھ پر حکمرانی کرنے نہ پائیں گے۔ میرے عزیزو یہاں پہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ وعدہ کیا گیا، ان لوگوں کو یقین تھا کہ خدا نے اسرائیلی قوم کے رہنماؤں اور لوگوں پر، اس لیے میرے عزیزو ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ یہی جو ان کو بتایا گیا کہ آپ نے انصاف کرنا ہے، انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ یہ آگے ہم جب پورا پڑھتے ہیں چیپٹر کو، یہاں پہ اپنا 10ویں آیت تک جب پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا تھا، شروع میں ہم نے پڑھا ہے کہ تو ہر 7 سال کے بعد 7 سال گزر جائیں، اس کے بعد چھٹکارے کا دن ہو، چھوڑا جائے، یعنی چھٹکارا دیا جائے۔ تو میرے عزیزو یہاں پہ وہ زمینوں کو بھی کہتے تھے چھوڑا جائے، ان کو بھی چھوڑ دیا جائے، ریسٹ دی جائے۔ یہاں پہ جو قرض کسی نے لیا ہوتا تھا پردیسی نے، اس سے آپ طلب کر سکتے تھے، مگر جو کہتا تیرے بھائی نے جو اسرائیلی نے لیا ہو اسے تم اس سے دستبردار ہو، جو اس کے مطالبے کو اس سے مطالبہ نہ کرو،
اگر وہ نہیں دے سکتا تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے عزیزو یہاں پہ انہیں جو لوگوں نے یقین نہ کیا اس بات کا، اس پر عمل نہیں کیا، اور خدا کا غضب ان پہ نازل ہوا، ان پہ غضب ہوا، کیونکہ ہر سال جب چھٹکارا تھا، مگر کہتے ہیں کہ تم غفلت نہ کرنا، تمہیں اس بات کو کہتا ہے غفلت نہ کی جائے، اگر کسی نے قرض لیا ہے تو اس پڑوسی یا بھائی کو چھوڑنے کا حکم تھا، مگر وہاں پہ وہ چھوڑتے نہیں تھے، وہ ان کو چھوڑتے نہیں تھے، وہ ان سے میرے عزیزو وہ پھر بار بار ان پہ ریپیٹ کرتے تھے کہ ہمیں پیسے دو، ہمیں مطالبہ کرو، مطالبہ کرتے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا ہے کہ جب تم قرضہ کسی کو دیتے ہو تو اس نیت سے نہ دو کہ مجھے اس سے واپس ملے گا، بلکہ جب دے دو تو پھر اگر نہیں بھی دیتا تو خدا آپ کو صبر کی توفیق دینا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ صبر کرو، اور یہ سارا خدا کا ہی حکم ہے۔ اسی طرح پھر یہاں پہ وہ کہتا ہے اگر کسی نے قرض لیا ہوتا ہے تو اسے کہتا ہے چھٹکارا، اور چھٹکارے کا نام جو تھا خداوند سے تھا، یہ جو چھٹکارا تھا یہ خدا کے نام سے تھا اور اعلان کیا جاتا تھا۔ تو میرے عزیزو یہاں پہ جب ہم دوسری آیت میں پڑھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے اور چھٹکارا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے پڑوسی کو کچھ قرض دیا ہو تو اسے چھڑانے اور اپنے پڑوسی سے یا کوئی بھائی سے اس کا مطالبہ نہ کرے، یعنی کوئی اس سے مطالبہ نہ کرے، اور پھر کہتا تھا کہ تیرے درمیان کوئی کنگال نہ رہے، تیرے درمیان کوئی کنگال نہ رہے، اور تیرے بھائیوں میں سے کوئی مفلس ہو تو اپنے اس مفلس بھائی کی طرف سے اپنے دل کو سخت نہ کرنا، اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اپنے دل کو سخت نہ کر لینا، اور کہتا ہے کہ اپنی مٹھی کو بند نہ کرنا بلکہ کھلی رکھنا ان کے لیے۔ آج میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات بنی ہوئی ہے کہ انا ونڈے شریریاں نو پہنچو اپنیاں نو، تو ہم وہ لوگ آج جو کچھ کرتے بھی ہیں یا کچھ دیتے بھی ہیں تو وہ اپنوں کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسروں کو نہیں کرتے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مذاہب میں یہ لکھا ہے، ہمارے مذاہب میں یہ لکھا ہے کہ دوسرے لوگوں کی مدد نہیں کرنی، دوسرے لوگوں کو غیر قوموں کو نہیں دینا، اپنوں کو دینا ہے۔ تو میرے عزیزو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے بھائیوں میں اگر کوئی ہو تو اسے کیا کرنا یہاں پہ، لیکن خداوند یسوع مسیح سب کے لیے آیا ہے، خداوند وہ محدود نہیں ہے، وہ کسی قوم کے لیے محدود نہیں ہے، یا مسیح قوم کے لیے محدود نہیں ہے، یا وہ صرف یا کسی کا قیدی نہیں ہے وہ کہ وہ صرف ایک قوم کے لیے کچھ کرے گا، نہیں، بلکہ میرے عزیزو خدا لامحدود ہے۔ جیسے خدا لامحدود ہے ایسے اس کا بیٹا لامحدود ہے، ایسے ہی اس کا جو میرے عزیزو محبت ہے، جو اس کا پیار ہے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور میرے عزیزو ان سب کے لیے وہ محبت رکھتا ہے، دل سے محبت رکھتا ہے، اور کہتا ہے اس میں کسی بھی قوم سے کوئی ہو تو وہ ان سب کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن بشرطے یہ ہے کہ وہ بندہ اقرار کرے، توبہ کرے، اپنی زندگی خدا کی طرف کرے، مسیح کی طرف نگاہ کرے، نگاہ مسیح کی طرف کرے، تو اس کے برکت مل سکتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے اس کی محتاجی رفع کرنے کی کوئی چیز اسے درکار ہو تو اس کے لیے میرے عزیزو وہ ضرور اسے فراغ دلی سے دے، فراغ دستی سے اسے دے، اس کو دے، اور قرض اس کا جو ہے وہ معاف کرے، اور خبردار کہتا ہے خبردار کہ تیرا دل میں یہ برا خیال نہ آنے پائے کہ 7ویں سال میں اس کو چھٹکارا نہ دوں میں۔ یعنی کئی بار ہوتا تھا کہ وہ سوچتے تھے کہ چلو اس سال بھی جو 7واں سال آ رہا ہے اس میں نہ چھوڑے، کوئی بات نہیں، لیکن کہتا ہے کہ تیرے دل میں برا خیال یہ نہ آئے کہ تو اسے پھر دوبارہ سے قید میں رکھے، نہیں، بلکہ 7 سال کے بعد تو اسے کیا کرنا، آزاد کرنا نزدیک ہے، اور وہ مفلس بھائی کی جو طرف سے تیری بد نظری جو ہے وہ اور اسے نہ دے، اور تیرے خلاف خداوند سے وہ کیا کرے گا، فریاد کرے گا۔ اگر تو اسے نہیں چھوڑے گا، اگر تو اسے نہیں دے گا، مفلس کی ضرورتیں نہیں پوری کرے گا، کنگالوں کے لیے ہاتھ نہیں کھولے گا، اپنی مٹھی بند رکھے گا، تو میرے عزیزو ان کی فریاد جو ہے آسمان پہ جائے گی خدا کے پاس، اور خدا آپ کا
یہ سارے کام جو آپ فیل کریں گے یہ گناہ میں گنا جائے گا۔ آج میرے عزیزو آپ دیکھیں اپنی زندگی کو کہ آیا اس قسم کا فیل میری زندگی میں تو نہیں ہے، اس قسم کا فیل تو نہیں میری زندگی میں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے بلکہ تجھے اسے ضرور دینا ہے، تجھے اس کو ضرور دینا ہے، اس کو دیتے وقت تیرا دل برا نہ ہو، برا بھی نہ لگے، تجھے برا بھی نہ لگے، تیرے دل میں برا نہ لگے کہ میں دے رہا ہوں۔ کئی بار لوگ دیتے ہیں کسی کو تو بڑی پارا نال دیتے ہیں، تو میرے عزیزو ہمیں جو آپ کے پاس ہے تو ضرور دے میرے عزیزو، اگر نہیں ہے تو خدا سے دعا کرے، خدا کے آگے جھکے، کہیں کہ خداوند تو مجھے توفیق دے کہ میں غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، بے سہارا لوگوں، جو مفلس لوگ ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، میں ان کی مدد کر سکوں۔ تو میرے عزیزو آپ خدا کے آگے گھٹنے جھکائیں، اور یہ نہیں ہے کہ میں امیروں سے لے کے غریبوں کو بانٹوں، ایسا بھی نہیں کلام میں لکھا کہ آپ امیروں کو لوٹو اور غریبوں پہ بانٹو، نہیں۔ کئی بار ایسا بھی اصول دنیا میں چلتا ہے کہ جی وہ بہت نیکی کرتا ہے، جی وہ تو وہاں سے امیروں کو لوٹ کے غریبوں کو دیتا ہے، ایسا بھی خدا نہیں کہتا کہ وہ بھی گناہ میں گنا جاتا ہے میرے عزیزو۔ یا یہ کہتے ہیں وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، تو میرے عزیزو اس قسم کی بھی بات معاشرے میں اچھی ہمیں نہیں لگتی۔ خدا کی نظر میں یہ بھی کام برا ہے کیونکہ جی وہ کھاندا بھی تو نال لاندا بھی ہے۔ تو میرے عزیزو ایسی بات نہیں کہ ہم حکومت کو کھائی جائیں اور بعد میں کہ لانے بھی تو ہیں ہم، تو ایسا نہ ہو۔ تو میرے عزیزو آج اپنے ملک کی فکر بھی کرے، اپنی قوم کی فکر بھی کرے، اب اور بنی نوع انسان کی فکر کریں، سب کی فکر کرے۔ اور اسی طرح کہتا ہے کہ اسی بات کے سبب سے خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں اور معاملوں میں جن کو تو اپنے ہاتھ لگائے گا تجھے برکت بخشے گا۔ جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، کاروبار کریں گے، جس کام میں ہاتھ لگائیں گے خدا اس میں کیا دے گا جی؟ برکت بخشے گا۔ اور کہتا ہے برکت بخشوں گا چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں، ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے، اس لیے میں تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کو کیا کرنا؟ کھلی رکھنا۔ آج بھی میرے عزیزو بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم نے دنیا کی یا ملک کی غربت کو ختم کر دیں گے، غربت ختم ہو جائے گی، لیکن بائبل کی جو باتیں ہیں، جو خدا کے منہ کے کلام کی جو باتیں ہیں، وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی میرے عزیزو۔ اس بات کو یاد رکھیں، وہ کہتا ہے کہ کنگال سدا پائے جائیں گے، آپ کے پاس کنگال سدا رہیں گے۔ تو لیکن میرے عزیزو ہر ایک کو نیکی کرنے کا اس میں موقع ملے گا، ہر ایک نیکی کریں، لیکن نیکی کریں مگر یہ نہ کہیں کہ یہ تو ہمارے نبی نے کہا ہے یا ہمارے مذاہب نے کہا ہے، نہیں، بلکہ یہ خداوند یشوع مشیٰ کا پلان تھا، خدا باپ کا پلان تھا جو وہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے پورا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے پورا کیا۔ یسایہ نبی 700 سال پہلے آیا اور اس نے وہاں پہ وہ پیشن گوئی دی تھی، تو یسوع مسیح نے ہیکل میں کھڑے ہو کے وہاں پہ واقفیت کرائی کہ میں ہوں وہ، مجھ پر خدا کی روح ہے کہ میں اندھوں کو بنائی دوں۔ لوکا میں پڑھتے ہیں تو لکھا وہاں پہ 4 باب میں۔ تو میرے عزیزو وہ ساری کی ساری اپنی خوبیاں بیان کر رہا تھا، کہتا تھا کہ وہ پیشن گوئی جو یسایہ کی تھی آج پوری ہو گئی ہے۔ تو میرے عزیزو اسی طرح اس کو ہم آگے جاری رکھیں گے، اس کلام کو، تاکہ ہم پرانے عہد نامے میں سے اور باتوں کو سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں کہ خدا کا بیٹا کس لیے آیا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کے لیے۔ اور آج ہمارے بھی ارد گرد لوگ ہیں اس قسم کے، یہ نہ سمجھے کہ آپ کے ارد گرد اس قسم کے لوگ نہیں ہیں، تو آپ صرف کانے بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ صرف دیکھتے ہیں اپنی مرضی سے، جن کو دینا چاہتے آپ دیتے ہیں، جن کو نہیں دینے کی نہیں دیتے۔ لیکن میرے عزیزو آپ کے ارد گرد ہر قسم کے لوگ ہیں۔ آپ کبھی بھی ایک مٹھی آٹا دینے سے کبھی بھی نہ گھبرائیں، کیونکہ آپ کی
100 मुट्ठियाँ आपको खुदा देगा, आपको बहुत सारा देगा। आप किसी के लिए मुट्ठी खोलेंगे तो खुदा आपकी मुट्ठी भरेगा। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन।